फितना कर एपिसोड 2। क्या मैं जिंदा हूं? मैंने बमुश्किल उससे सवाल किया। हाँ मेरे आका, आप जिंदा हैं, इसलिए कि आपकी रूह जिंदा, यानी मैं। लेकिन लेकिन वो कहते कहते रुक गया। कहो, इससे मत डरो कि मैं क्या सोचूंगा। अब इससे ज्यादा और क्या होगा कि मुझे तुम्हारे होते हुए कत्ल कर दिया गया है। लेकिन मेरे आका, आप शायद ये भूल गए कि मैं एक रूह हूं और रूह पाक होती है। मैंने रोज अव्वल ही आपको आगाह कर दिया था कि मैं नापाकी की हालत में आपके तलब करने के बावजूद न आ सकूंगा। हमजाद ने बड़े दुख के साथ कहा। फिर बोला, इधर देखिए गौर से। देखिए, मैं भी दहूदहान हूं। अगर वो आपको पूरे पूरे तौर पर नापाकी की हालत में कत्ल कर चुके होते तो मैं भी ना होता। क्या आप नहीं देखते कि मेरे पास भी अब सिर्फ सर रह गया है? वो तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने अपने सर और चेहरे को पाक कर दिया और मैं उसी वक्त आपका सर ले उड़ा। अब मैं तमाम का तमाम सिर्फ चेहरे और सर में सिमट आया हूं और मैं अधूरा हूं। आप भी अधूरे हैं। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू है। आज से पहले मैंने कभी उसके चेहरे पर इतना दुख और मलाल नहीं देखा था। अब क्या होगा हम साथ? कुछ तो बताओ। क्या हम और तुम अधूरे ही रहेंगे? क्या ये नहीं हो सकता कि मेरा बकिया जिस्म मुझे मिल जाए? मैंने पूछा। बेकार है। उस जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। वो कतई नकारा हो चुका है। मगर अब भी बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ आपकी हिम्मत पर सारा दारोमदार है। मुझे बताओ, क्या हो सकता है? तुम में अब भी क्या क्या कुव्वतें मौजूद हैं? मैंने बेसब्री से पूछा। आपको किसी नौजवान का जिस्म हासिल करना होगा जिसके साथ आपका सर लग सके। जिस दिन ये काम मुकम्मल हो गया, मेरी सारी कुव्वतें वापस आ जाएंगी। आप इस तरह समझ लीजिए कि जिस्म मेरे लिए घर है, मैं रूह हूं। मुझे अपना घर चाहिए, लेकिन मैं खुद इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता और आपको भी इस मामले में किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तुम्हारे ख्याल में मेरी मदद कौन कर सकता है? मैंने पूछा। आपको शायद वो पहली लड़की याद हो जिसका नाम रज़िया था। मेरा इल्म मुझे बताता है कि वो आपसे सच्ची मोहब्बत करती थी और शायद अब तक उसके सीने में आपकी मोहब्बत की चिंगारियां मौजूद हैं। वो आपके एक बच्चे की माँ भी बन चुकी है। उसने शादी नहीं की। उसे आज भी यकीन है कि आप उसे कभी ना कभी ज़रूर मिलेंगे। वो आज भी आपकी मुंतज़िर है। उसके हालात जहाँ तक मेरे इल्म में हैं वो ये हैं कि जिस लड़के के साथ उसकी मंगनी हुई थी वो लड़का उससे मोहब्बत करता था और अब भी उसी तरह रज़िया को चाहता है। उसने शादी भी नहीं की। उसका नाम अख्तर है। अख्तर रज़िया का मामूजाद भाई भी है। बचपन ही से वो रज़िया को चाहता है। रज़िया भी उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन आपने उस पर न जाने क्या जादू कर दिया कि वो अख्तर को भुलाकर आपकी हो गई और अब तक आपकी है। अगर वो किसी तरह आपकी मोहब्बत से मजबूर होकर अख्तर को कत्ल करते तो उसका बकिया जिस्म आप अपना सकते हैं। रज़िया को इस पर आमादा करने की सारी जिम्मेदारी आपकी है। ये मेरे बस में नहीं। हमजाद ने तफसील से मुझे सब कुछ बता दिया। जिंदगी की एक सूरत पैदा हो रही थी। आदमी कितना खुदगरज और कमीना होता है, इस बात का अंदाज़ा मेरे उस वक्त के ख्यालात से किया जा सकता है कि मैं हमजाद की ये बातें सुनकर इस बात पर आमादा हो गया कि एक बेगुनाह को मौत के घाट उतारकर अपनी जिंदगी का सामान पैदा कर दूं। मैंने यही कुछ सोचकर हमजाद से एक और सवाल किया। तुमने ये तो बताया ही नहीं कि मैं रज़िया तक पहुंचूंगा किस तरह। ये जिम्मेदारी मेरी है, बल्कि जब तक आप अपना जिस्म हासिल नहीं कर लेते मैं आपके साथ साथ हूं। हमजाद ने तसल्ली देते हुए कहा। फिर कब रज़िया के घर जाने का इरादा है? आज आधी रात के करीब मैं आपके सर को वहां ले जाऊंगा। उसे शीशे में उतारने की जिम्मेदारी आपकी है, हमजाद ने बताया। और अपने कत्ल की दूसरी रात में फिर बदायूं में दाखिल हो रहा था। जिस वक्त मेरा सर अपनी हवेली के ऊपर से गुजर रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। कल तक ये हवेली जिंदगी से भरपूर थी और आज उसी हवेली पर वहशत बरस रही थी। हम जल्द ही रज़िया के घर तक पहुंच गए। मेरा सर उस वक्त फजा में तैर रहा था। रज़िया हमें जल्द ही मिल गई। वो एक अलग कमरे में सोई हुई थी। कमरे की खिड़कियां खुली हुई थीं। मैं कमरे की एक खिड़की में मौल्लक हो गया। वो महवे ख्वाब थी और उसके पहलू में एक मासूम बच्चा भी सो रहा था। ये बच्चा यकीनन मेरा है। वो उसे सीने से लगाए पड़ी मासूमियत से नींद की आगोश में थी। उसकी बड़ी बड़ी लंबी जुल्फें उसके चेहरे के इधर उधर बिखरी हुई थीं, जैसे चांद पतलियों में। वो आज भी पहले ही की तरह हसीन थी। काश जिंदगी भर मैं उसे इसी तरह देखता रहूं। मैं सोच रहा था, ये तो वो वाहिद लड़की है जिसने मुझे अब तक नहीं भुलाया। रज़िया, मैंने उसे आवाज दी।
چند لمحوں بعد ہی اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اور جیسے ہی اس کی نظر میرے کٹے ہوئے سر پر پڑی وہ ایک دم چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی طویل چیخ سے ساری حویلی گونج اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی چیخ سے بچہ بھی جاگ کر رونے لگا ہے۔ حویلی میں چاک ہو گئی اور پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں۔ حمزات نے کہا، اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو دیکھ لے یہاں سے نکل چلیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ میرا سر فضا میں بلند ہونے لگا اور چند ہی لمحوں میں ہم بدائیوں سے باہر نکل کر اس ویران خانقاہ میں پہنچ گئے۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی حمزات سے کہا، تم فوراً جا کر معلوم کرو اسے ہوش آیا یا نہیں۔ میں تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ اس حالت میں مجھے دیکھ کر وہ یقیناً خوفزدہ ہو جائے گی۔ تم اس کی خیریت کی خبر لے کر آؤ۔ حمزات مجھ سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ ادھر حمزات مجھ سے رخصت ہوا، ادھر میں اپنے خیالوں میں کھو گیا اور اس وقت چونکا جب مجھے اپنے قریب ہی ایک پھنکار سی سنائی تھی۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اس وقت میں خانقاہ کی اندرونی شکستہ کوٹری میں تھا۔ ظاہر ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں نہ تھے، بقیہ جسم نہ تھا جو میں کہیں چل پھر سکتا، اور اس وقت تو حمزات بھی میرے پاس نہیں تھا۔ یہ پھنکار حقیقتاً کسی سانپ ہی کی ہو سکتی تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنے چہرے پر کچھ لجلجاہٹ سی محسوس کی اور میں کانپ کر رہ گیا۔ سانپ میرے چہرے پر رینگ رہا تھا اور کسی بھی لمحے مجھے ڈس سکتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ سانپ میرے سر سے گزر کر کسی طرف نکل جائے گا، مگر خلاف توقع سانپ میرے چہرے کے ارد گرد کنڈی مار کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ وہ سانپ ہی ہے۔ یہ صورتحال یقیناً خطرناک تھی۔ میں نے دوسرے لمحے حمزات کا تصور کیا۔ وہ فوراً حاضر ہو گیا اور اس سے پہلے کہ میں اسے صورتحال سے آگاہ کرتا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے چہرے سے بل کھلتے جا رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں میں میں سانپ کی گرفت سے آزاد تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ سانپ نے مجھے ڈسا نہیں تھا۔ یہ تم مجھے کس خطرناک جگہ لے آئے ہو؟ میں نے حمزات سے برہم ہو کر کہا۔ اگر تمہیں کچھ دیر ہو جاتی تو وہ یقیناً مجھے ڈس لیتا، مگر آقا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جانور تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ ویسے اب یہاں صرف اس سانپ کی مادہ رہ گئی ہے اور کوئی جانور اس کے علاوہ یہاں نہیں ہے۔ اب اس مادہ کو مارنا بے حد ضروری ہے، ورنہ وہ سخت انتقام لے گی۔ یہ کہہ کر حمزات نے اس کوٹری کے کونے میں ایک بل کی طرف دیکھا اور نہ جانے کیا پڑھا کہ دوسرے ہی لمحے اس بل سے مجھے ایک سانپ کا سر نکلتے ہوئے دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ ایک سرخ روشنی سی اس کی طرف لپکی اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ سانپ کوٹری کے فرش پر بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے سارے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ بہت ضروری تھا میرے آقا۔ میں حمزات کی آواز سن کر چونکا، ورنہ یہ مادہ آپ سے انتقام لیتی۔ اب آپ یہاں پوری طرح محفوظ ہیں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، خیر یہ سب تو جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا، مگر میں نے تمہیں جس غرض سے بھیجا تھا اس کا کیا ہوا؟ رضیہ بدستور بے ہوش ہے، مگر کچھ ایسی زیادہ فکر کی بات نہیں۔ رضیہ کے گھر کے قریب حکیم سراج الدین رہتے ہیں۔ رضیہ کے والد انہیں بلانے گئے ہیں۔ حمزات نے مجھے تسلی دی، پھر کچھ لمحے رک کر کہنے لگا، لیکن اس طرح تو کام بگڑنے کا خطرہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رضیہ نے اپنے گھر والوں کو یہ بتا دیا کہ اس نے آپ کا سر کٹا ہوا دیکھا تھا تو یہ بات خطرناک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ دوبارہ بھی آپ کا کٹا ہوا سر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تو معاملہ کس طرح بنے گا؟ تمہاری پہلی بات کا تو یہ جواب ہے کہ اگر رضیہ نے ہوش میں آنے کے بعد میرے بارے میں لوگوں کو بتایا بھی تو لوگ اسے صرف اس کا وہم سمجھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ رہا تمہارا دوسرا سوال، تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-1 مرتبہ کوشش کرنے کے بعد اس کے دل سے کسی قدر خوف نکل جائے گا اور پھر میں اس سے اپنے مقصد کی بات کر سکتا ہوں۔ میں اور حمزات صبح تک طرح طرح کے مشورے آپس میں کرتے رہے اور یہ طے کیا کہ آئندہ آنے والی رات کو رضیہ کے پاس صرف حمزات جائے گا، میں نہیں۔ حمزات اسے نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہ صرف حمزات کی آواز سن سکے گا اور حمزات اسے بتا دے گا کہ مجھ سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، اور یہ کہ میں اس سے بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری رات حمزات کو گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور میں بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ مجھے ایک ایک پل دو بھر ہو رہا تھا۔ آخر وہ صبح کے قریب واپس ہوا۔ اس نے آتے ہی مجھے خوشخبری سنائی کہ اس نے رضیہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا ہے کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ حمزات نے مجھے بتایا کہ رضیہ کو اس نے بمشکل اس بات پر آمادہ کیا ہے۔ رضیہ لاتعداد سوالوں کا جواب چاہتی ہے، جس کے لیے میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ خود ان باتوں کا جواب دیں گے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے ہوش میں آنے کے بعد لوگوں کو سب کچھ بتا دیا کہ اسے کیا نظر آیا تھا، مگر جیسا آپ نے کہا تھا کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، جس سے وہ بہت رنجیدہ ہو گئی۔ حمزات نے تمام باتیں مجھے تفصیل سے بتا دیں۔ میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا۔
جب میرا کٹا ہوا سر رضیہ سے پہلی مرتبہ ہم کلام ہوا، پہلے پہل میں نے اس کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے، مگر رفتہ رفتہ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی۔ میں اس سے کہہ رہا تھا، رضیہ تم جانتی ہو کہ میں ایک اور ہی دنیا کا فرد ہوں، جس کا خالق اور مخلوق میں خود تھا، لیکن اس بدقسمت لمحے کو میں کبھی نہیں بھول سکتا جب میں اپنی دنیا کا حصار توڑ کر تمہاری دنیا میں داخل ہوا۔ اس کا نتیجہ آج میرے سامنے ہے۔ میں نے اپنے لیے دنیا کی حسین ترین لڑکی کا انتخاب کیا، اور وہ تم تھیں۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتا تھا اور آج بھی چاہتا ہوں۔ اب سے تقریباً سال پہلے جب میں تمہیں ایک رات اپنی دنیا میں لے جانے کے لیے تمہاری دنیا میں داخل ہو رہا تھا، تو تمہاری دنیا کے کچھ نادیدہ اور پراسرار قوتوں نے مجھے تمہاری دنیا میں داخل ہونے سے روک دیا۔ مجھے اعتراف ہے کہ تمہاری دنیا کا خدا مجھ سے زیادہ طاقتور اور با اختیار ہے، جس نے مجھے تمہاری دنیا میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس نے میرے پیچھے اپنی پراسرار قوتیں لگا دیں تاکہ میں پھر کبھی اپنی دنیا سے نکل کر اس کی دنیا میں داخل نہ ہو سکوں۔ میں تم سے جدا کر دیا گیا۔ یہ جدائی میرے لیے اذیت ناک تھی۔ میں کسی بھی طرح اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ نتیجہ یہ کہ میں تمہاری دنیا میں داخل ہونے کے لیے برابر کوشش کرتا رہا، اور آخر ایک دن اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کی مجھے بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ ان نادیدہ قوتوں نے مجھے قتل کر دیا، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور کسی طرح میں ان سے اپنا سر بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ تم جانتی ہو کہ مجھے موت نہیں ہے، میں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، جس کا ثبوت یہ میرا کٹا ہوا سر ہے۔ مگر رضیہ، کیا تم اب بھی مجھے چاہتی ہو؟ اسی طرح میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں اس وقت آنسو تیر رہے تھے۔ میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں اس کا اندازہ شاید تمہیں نہ ہو۔ میں تمہارے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں، مگر یہ بہت برا ہوا۔ تمہارے بعد میں نے بھی بہت دکھ جھیلے ہیں، اتنے عذاب، اتنے دکھ۔ اس کی آواز بھر گئی۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے رضیہ، سب کچھ، لیکن یاد رکھو، اگر ہماری محبت سچی ہے، اور یقیناً سچی ہے، ورنہ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد ہم نہ ملتے، تو سنو، ہماری محبت عظیم اور لافانی ہے، ہمیں کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اب تم میرے پاس رہو گی، میری اپنی دنیا میں، جہاں صرف میں اور تم۔ مگر نہیں، میرا بیٹا بھی ہوگا، میں تمہیں لافانی کر دوں گا، میں تمہیں آب حیات پلا دوں گا، اور پھر تم ہمیشہ زندہ رہنا، اور میرا بیٹا بھی۔ میں رضیہ کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسا رہا تھا، اسے ایک اور ہی دنیا کے خواب دکھا کر اپنے اعتماد میں لے رہا تھا، اور مجھے اندازہ تھا کہ وہ میری باتوں سے متاثر ہو رہی ہے۔ وہ اس وقت کچھ سوچ رہی تھی۔ کمرے میں لالٹین کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور میں فضا میں معلق اس سے کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ بچہ سو رہا تھا، اور رضیہ اپنی چارپائی سے پاؤں لٹکائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک کہنے لگی، لیکن یہ سب کس طرح ہوگا؟ کیا وہ پراسرار قوتیں جنہوں نے تمہیں قتل کر دیا ہے، وہ تمہارا راستہ نہیں روکیں گی؟ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو۔ اگر میں اسی وقت اسی حالت میں تمہیں لے جانا چاہوں تو یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے ایک بڑے اور مشکل مرحلے سے گزرنا ضروری ہے۔ لیکن رضیہ میری زندگی، اگر تم میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں اس امتحان سے بھی بخوبی گزر سکتا ہوں۔ تمہاری دنیا سے نکل کر اپنی دنیا میں جانے کے لیے مجھے اپنی پوری قوتیں استعمال کرنا ہوں گی، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک میں ادھورا ہوں۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے ایک جوان جسم چاہیے جس کے ساتھ میں اپنا سر جوڑ سکوں۔ اس طرح میری تکمیل ہو جائے گی، اور میری پراسرار قوتیں بھی واپس آ جائیں گی۔ پھر میں بہت آسانی سے تمہیں یہاں سے نکال کر لے جا سکتا ہوں، اور یہ کام تم میرے لیے کرو گی۔ آخرکار میں نے مطلب کی بات کہہ دی۔ میں جوان جسم کہاں سے لاؤں گی؟ میں سمجھی نہیں۔ رضیہ میری بات سن کر حیرت زدہ ہو کر ہکلانے لگی۔ میں بتاتا ہوں تمہیں، مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، لیکن اس حالت میں بغیر تمہاری مدد کے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تم مجھے چاہتی ہو تو تمہیں میری ہر بات ماننی پڑے گی، اس میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ میں تم سے جو کہتا ہوں اس پر عمل کرتی رہو، تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے دیکھا کہ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں نے پھر کہا، بولو، کیا تم اس پر آمادہ ہو؟ اور اگر نہیں ہو تو میں بھی زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ میں کیوں زندہ رہوں؟ کس کے لیے زندہ رہوں؟ میں نے بمشکل اپنی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا۔ حسب توقع میرے آنسو کا اس پر اثر ہوا تو وہ کہنے لگی، میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گی، چاہے میری جان چلی جائے، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔
میں نے اپنی زندگی میں جتنی محبت تم سے کی ہے اتنی کسی سے بھی نہیں کی۔ اس کی آواز جذبات سے کانپ رہی تھی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی میری زندگی۔ تمہاری محبت قابل پرستش ہے، میں نے خوش ہو کر کہا۔ تم مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اب اس کی آواز میں بھرپور عزم تھا، جیسے اس نے دل ہی دل میں کچھ فیصلہ کر لیا ہو۔ تمہیں اختر کو قتل کرنا ہوگا، میں نے اچانک وہ بات کہہ دی جو انتہائی خطرناک تھی۔ کیا؟ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ آہستہ بولو، کوئی جاگ جائے گا۔ اپنے اوپر قابو رکھو اور میری بات توجہ سے سنو۔ میں نے دیکھا کہ رضیہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس سے یہ کام لوں گا۔ وہ گمسم بیٹھی میری بات سنتی رہی۔ میں کہہ رہا تھا، میری پراسرار قوتوں نے مجھے بتایا ہے کہ اختر تم سے اب بھی محبت کرتا ہے اور اسی لیے اس نے اب تک کسی دوسری لڑکی سے شادی نہیں کی۔ اگر تم اب بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دو تو وہ تم سے قریب ہو سکتا ہے۔ اور میں بس اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اس نے میری بات کاٹ دی۔ نہیں، میں اختر سے محبت نہیں کرتی، میں تمہیں چاہتی ہوں، میں تمہاری ہوں۔ میں بھی جانتا ہوں کہ تم صرف مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن تم پہلے میری پوری بات تو سن لو۔ تمہیں اس سے محبت نہیں، یہ بالکل سچ ہے۔ تمہیں صرف وقتی طور پر اس سے جھوٹی محبت کرنی پڑے گی، اور جب اسے تمہاری محبت پر یقین آنے لگے تو تم اس سے تنہائیوں میں بھی ملو گی۔ تم اپنے گھر والوں پر بھی یہی ظاہر کرو گی کہ تم ایک مرتبہ پھر اختر سے قریب ہو گئی ہو اور بہت جلد اس سے شادی کر لو گی۔ ظاہر ہے کہ تمہارے گھر والوں کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ تو خدا سے چاہتے ہیں کہ تم شادی کر لو، اور پھر اختر تو تمہارا منگیتر ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ہاں، رضیہ نے صرف اتنا ہی کہا۔ اور جب اختر پوری طرح تم پر اعتماد کرنے لگے، تم سے تنہائیوں میں ملنے لگے، تو ایک دن تم موقع پا کر اسے قتل کر دو۔ تمہارے لیے خنجر میں مہیا کر دوں گا۔ تمہیں اس کی گردن اس کے جسم سے الگ کرنی ہوگی۔ جیسے ہی اس کا سر اس کے جسم سے علیحدہ ہوگا، میں اپنا کٹا ہوا سر اس کے بدن سے جوڑ لوں گا، اور پھر اسی وقت ہم یہ دنیا چھوڑ کر اپنی دنیا میں چلے جائیں گے۔ قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے میری آواز تمہارے ساتھ ہوگی، جسے صرف تم سن سکو گی۔ کافی پس و پیش کے بعد رضیہ اس خطرناک کام پر آمادہ ہوئی۔ صبح کے قریب جب میں حمزات کے ہمراہ فضاؤں میں تیرتا ہوا خانقاہ کی طرف جا رہا تھا تو بہت خوش تھا۔ مجھے اب جسم مل جائے گا، میری تکمیل ہو جائے گی، میں پھر ایک مرتبہ زندگی کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤں گا۔ میں سوچ رہا تھا، اور نیچے، بہت نیچے، شہر، عمارتیں صبح کے نور سے جگمگانے لگی تھیں۔ رضیہ نے میری بات تو مان لی تھی، مگر وہ ابھی تک پوری طرح خود کو اختر کے قتل پر آمادہ نہیں کر پائی تھی۔ ظاہر ہے کہ جذباتی فیصلے زیادہ پائیدار نہیں ہوتے۔ جب جذبات کا طوفان گزر جاتا ہے تو یہ فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری تھا کہ رضیہ کو ذہنی طور پر اس قتل کے لیے آمادہ کرنے کے لیے اس سے مزید ملاقاتیں کی جاتیں۔ چنانچہ ملاقاتیں جاری ہو گئیں۔ رضیہ سے ملتے ہوئے شاید چوتھی رات تھی۔ مجھے اس سے باتیں کرتے ہوئے تقریباً پوری رات گزر چکی تھی اور صبح کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ اس دوران میں حمزات نے کئی مرتبہ مجھ سے واپسی کے لیے کہا تھا تاکہ پوری طرح اجالا پھیلنے سے پہلے ہم اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ سکیں، مگر میں رضیہ کی باتوں میں اس طرح گم تھا کہ میں نے حمزات کی طرف زیادہ توجہ نہ دی۔ جب اجالا پوری طرح پھیل گیا تو مجھے ہوش آیا، پورا شہر جاگ چکا تھا۔ میں نے رضیہ سے اجازت چاہی۔ ابھی میں اور حمزات حویلی سے کچھ دور ہی نکلے ہوں گے کہ میری نظریں نیچے شہر پر پڑیں۔ لوگ سڑکوں اور گلیوں میں جمع تھے اور آسمان کی طرف انگلیاں اٹھا اٹھا کر کچھ اشارے کر رہے تھے۔ میرا ماتھا ٹھنکا، مجھے دیکھ لیا کیا۔ این اسی وقت میں نے محسوس کیا کہ میرا سر بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے نیچے نظریں دوڑائیں تو وہاں سوائے خلا کے کچھ نہیں تھا۔ جیتا جاگتا شہر میری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ اب میں تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ کیا مجھے حمزات نے خلا میں چھوڑ دیا؟ اس خیال کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور میرے حواس نے جواب دے دیا۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اس قدیم اور شکستہ خانقاہ میں پایا۔ میں زندہ ہوں، میں بچ گیا۔ میرے وسوسے فضول تھے۔ اس وقت میرے ذہن میں مختلف سوالات گردش کر رہے تھے۔ میرے ذہن میں مختلف سوالات گردش کرتے رہے۔ میں بہت کم وقت میں ایک بہت بڑے حادثے سے دوچار ہوا تھا۔ اس سے قبل میرے تجربے میں نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنے کٹے ہوئے سر کو خانقاہ کے بڑے طاق میں رکھا ہوا پایا۔ میرا پورا وجود اب صرف یہی کٹا ہوا سر تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ خانقاہ دور دور تک ویران تھی۔ وہی اداسی اور ویرانی شاید اس جگہ کا مقدر بن چکی تھی۔
حالانکہ اب پوری طرح دن نکل آیا تھا۔ سورج کی کرنیں خانقاہ کی ٹوٹی ہوئی چھت کے ایک بڑے شگاف سے گزر کر سامنے نیم پختہ فرش پر پڑ رہی تھیں۔ دور و نزدیک کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ حمزاد بھی غائب تھا۔ میں نے ابھی اس کے بارے میں خیال ہی کیا تھا کہ وہ آ گیا، اور اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا وہ خود بول پڑا۔ آپ آج صبح بے ہوش ہو گئے تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے لیے اتنا طویل سفر خطرناک ہے، مگر اس وقت مجبوری تھی۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کا کٹا ہوا سر جلد سے جلد لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ میں اس وقت شہر سے آ رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے آپ کا کٹا ہوا سر آسمان میں بلند ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ان میں سے بہت سے آپ کو پہچانتے بھی ہیں۔ آپ کے قتل کے بعد جو حالات پیش آئے ہیں، میں نے ان کے بارے میں بھی تمام معلومات حاصل کر لی ہیں۔ آپ کو قتل کرنے والے نواب کے غنڈے ہی تھے، مگر جس طرح وہ رات کی تاریکی میں آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے، اور کسی کو کانوں کان یہ خبر نہ ہو سکی کہ آپ کو کس نے قتل کیا ہے۔ وہ پولیس کی دسترس سے بھی محفوظ رہے۔ آپ کے ٹکڑے ٹکڑے لاش شناخت کر لی گئی تھی۔ افسوسناک بات یہ کہ اس رات جو لڑکی آپ کے پاس تھی وہ کوتوال کی لڑکی امینہ تھی۔ حمزاد کی بات سن کر میں سناٹے میں آ گیا۔ اس نے میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، یہ واقعی برا ہوا، لیکن قدرت جو کرتی ہے بہتر کرتی ہے۔ ایک طرح یہ بات ہمارے حق میں گئی، اس لیے کہ کوتوال نے اپنی بدنامی کے سبب تمام واقعے کو دبا دیا، اور عام لوگوں تک یہ بات نہ پہنچ پائی کہ لڑکی نے اپنے باپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ نے اس سے کہا تھا۔ کوتوال یہ سب کچھ سن کر اس حد تک پاگل ہوا کہ اس نے آپ کے جسم کو اپنے پیروں سے روندا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتا تھا، اور غالباً اسی لیے اس نے آپ کے قاتلوں کی تلاش بھی ضروری نہ سمجھی تھی۔ اس نے اپنی رپورٹ میں صرف اتنا لکھا کہ جب وہ آپ کی حویلی میں پہنچا تو اسے وہاں صرف آپ کی سر کٹی ہوئی لاش ملی۔ لڑکی کی موجودگی کو اس نے رپورٹ سے قطعی غائب کر دیا تھا۔ اس نے پوری حویلی چھان ماری کہ آپ کا کٹا ہوا سر کہیں سے مل جائے، مگر ظاہر ہے کیسے ملتا۔ نواب کے غنڈوں نے بھی نواب کو اس بات سے آگاہ نہیں کیا کہ انہوں نے آپ کا سر فضا میں بلند ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ غنڈے خود اس حیرت انگیز واقعے سے خوفزدہ ہوں اور اس کی تشہیر نہ چاہتے ہوں۔ انہوں نے نواب کو صرف اتنا بتا دیا کہ وہ آپ کو قتل کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کے سر کی گمشدگی بھی پولیس کے لیے معمہ بنی ہوئی تھی، لیکن آج صبح کے بعد پھر ایک مرتبہ شہر میں اضطراب سا ہے، اور اب پولیس بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ ان حالات کے پس پشت یقیناً کچھ پراسرار واقعات ہیں جو ان کے علم میں نہیں۔ یہ خبر رضیہ تک بھی پہنچ چکی ہے۔ وہ سخت الجھن میں مبتلا ہے کہ لوگ آپ کے سر کو شیخ کرامت کا سر کیوں کہتے ہیں۔ اسے 100% یقین ہے کہ جو سر لوگوں نے فضا میں دیکھا تھا وہ آپ ہی کا ہے۔ کوتوال شہر بھی پریشان اور خوفزدہ نظر آتا ہے۔ اس نے خود بھی آپ کے سر کی ایک جھلک دیکھ لی ہے۔ اب اسے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں آپ اپنے جسم کی بے حرمتی کا بدلہ اس سے نہ لیں۔ وہ آپ کی پراسرار قوتوں سے تو پہلے ہی مرعوب تھا، ان حالات میں تو اور بھی اس کے اوسان خطا ہو گئے ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر میں کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ حالات بہت تیزی سے نئے نئے رخ اختیار کر رہے تھے، اور اب کوئی بھی غیر محتاط عمل میرے لیے تباہی کا باعث ہو سکتا تھا، کیونکہ حمزاد مجھے بتا ہی چکا تھا کہ اب وہ بھی ان حالات میں میری کچھ زیادہ مدد نہیں کر سکے گا۔ میرا وجود ایک بے جسم کا سر، یہی تو اب میرا سارا وجود رہ گیا تھا، اور اس وجود کی تکمیل کے لیے ابھی مجھے بہت سی منزلوں سے گزرنا تھا۔ سب کچھ میرے لیے نیا نیا سا تھا۔ جن حالات سے میں دوچار تھا وہ کبھی کبھی مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتے تھے کہ سب کچھ حقیقت نہیں، صرف ایک بھیانک خواب ہے۔ مگر جب میں اپنے کٹے ہوئے سر کو دیکھتا تو مجھے مجبوراً ان پراسرار حقیقتوں پر یقین کرنا پڑتا۔ اب سب سے بڑی فکر مجھے اس بات کی تھی کہ میں شہر کس طرح جاؤں گا۔ لوگ مجھے دیکھ چکے ہیں، ادھر رضیہ سے ملتے رہنا بھی اتنا ہی ضروری تھا۔ اگر رضیہ گڑبڑا گئی، اس کا خیال بدل گیا، اس نے اختر کو قتل نہ کیا تو کیا ہوگا؟ مجھے جسم کیسے ملے گا؟ میں کب تک ادھورا رہوں گا؟ ان تمام وسوسوں اور خیالوں نے مجھے چکرا دیا۔ میں بہت دیر تک اپنے خیالوں میں کھویا رہا۔ آخر میں نے ایک فیصلہ کر ہی لیا۔ میں نے حمزہ سے کہا، میں آئندہ تمہارے ساتھ شہر نہیں جاؤں گا۔ تم خود رضیہ سے ملو گے اور اس کے دل سے وہ تمام خدشات دور کرنے کی کوشش کرو گے جو اسے اختر کے قتل سے روکنے کی کوشش کریں۔ کوشش کرو کہ رضیہ کو کسی طرح یقین آ جائے کہ لوگوں نے جو سر دیکھا ہے وہ ہرگز شیخ کرامت کا نہیں ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ رضیہ ان تمام باتوں کو جھوٹ نہ سمجھے جو میں اس سے پیشتر اس سے کر چکا ہوں، یعنی یہ کہ میں کسی اور ہی دنیا کا فرد ہوں۔
اگر اسے یقین ہو گیا کہ یہ سر شیخ کرامت کا تھا تو شاید وہ اختر کو قتل کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ وہ اختر کے قتل پر صرف اس لیے تیار ہوئی ہے کہ اسے یقین ہے کہ میں قتل کے بعد اسے بحفاظت یہاں سے نکال کر اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اور اس بات سے تو تم واقف ہی ہو کہ ایسی کوئی دنیا وجود نہیں رکھتی۔ تمہیں ہر وقت سائے کی طرح رضیہ کے ساتھ لگے رہنا ہے تاکہ اس کے قدم کسی بھی مرحلے پر نہ ٹکمکائیں۔ آخر وہ ایک لڑکی ہی تو ہے، قدم قدم پر اسے تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ لیکن ایک بات سے میں ڈرتا ہوں، اس اجاڑ اور ویران خانقاہ میں کبھی بھی کسی حادثے سے دوچار ہو سکتا ہوں۔ نامعلوم کیوں مجھے یہ خیال سا ہے کہ میں تمہارے بغیر تنہا یہاں نہیں رہ سکتا۔ دوسرے یہ کہ میں حالات سے باخبر رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اگر تمہیں جلد طلب کیا تو ممکن ہے اس سے کام بگڑنے کا خطرہ ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا کوئی ایسی صورت ممکن ہے کہ میں حالات سے باخبر رہ سکوں؟ ہاں ممکن ہے۔ ابھی میں اتنا لاچار اور مجبور بھی نہیں ہوا ہوں کہ یہ ذرا سی مشکل بھی حل نہ کر سکوں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ میں ہر وقت آپ کے پاس موجود رہ سکوں۔ حمزات نے کچھ سوچ کر جواب دیا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ تم اس وقت تک رضیہ ہی کے پاس رہو جب تک وہ کام نہ ہو جائے جس پر میری زندگی کا دار و مدار ہے۔ مگر صورت کیا ہوگی کہ میں یہاں رہتے ہوئے بھی تمام حالات سے باخبر رہ سکوں؟ ادھر دیکھیے میری آنکھوں میں، حمزات کہنے لگا، اور اس کے بعد جیسے ہی میری نظریں اس سے ملیں مجھے محسوس ہوا کہ ایک دودھیا روشنی حمزات کی آنکھوں سے نکل کر میری آنکھوں میں منتقل ہو رہی ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ برف کی دو ٹھنڈی سلاخیں میری آنکھوں میں اتر گئی ہیں۔ کچھ دیر کے لیے میری بینائی قطعی جاتی رہی۔ میں نے گھبرا کر جلدی جلدی پلکیں جھپکائیں۔ کچھ دیر میں میری حالت معمول پر آ گئی اور مجھے حمزات کا مسکراتا چہرہ نظر آنے لگا۔ یہ دودھیا روشنی کیسی تھی؟ میں نے حمزات سے پوچھا۔ یہی وہ پراسرار قوت ہے جس سے آپ یہاں رہ کر بھی ہزاروں میل دور کے واقعات دیکھ سکتے ہیں، اور میں بھی وہاں رہ کر آپ سے بات کر سکوں گا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھے خیال بھی نہ تھا کہ ان حالات میں بھی مجھے اتنی بڑی اور پراسرار قوت حاصل ہو سکتی ہے۔ مگر یہ سب کچھ ہوگا کیسے؟ میں نے حمزات سے سوال کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے لیے مجھے صرف اس جگہ کا یا اس وجود کا تصور کرنا ہوگا جسے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میرے ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہی حمزات مجھ سے رخصت ہو کر رضیہ کے پاس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی مجھے اس پراسرار قوت کے آزمانے کا خیال آیا۔ میں نے حمزات کا تصور کیا۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے بدایوں نظر آیا جس کی عمارتوں کے درمیان حمزات کا سر فضا میں تیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ حمزات جسے دیکھنے کی صلاحیت صرف مجھے حاصل تھی۔ حمزات فضا میں بہتے بہتے اچانک رک گیا۔ اس کا چہرہ میرے روبرو تھا۔ حکم آقا۔ کوئی خاص بات نہیں، تم اپنا سفر جاری رکھو، میں صرف تمہاری دی ہوئی قوت آزما رہا تھا۔ ممکن ہے کہ آئندہ بھی میں کسی وقت تمہیں اور رضیہ کو دیکھنا پسند کروں، اس لیے تم مجھ سے اسی وقت مخاطب ہونا جب میں چاہوں۔ ہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، جیسا کہ تم نے مجھے بتایا تھا کہ رضیہ سے میں نہیں بلکہ تم مخاطب ہو۔ دوسری اہم بات یہ کہ رضیہ تمہارے اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو نہ سن سکے، لیکن اگر کسی وقت رضیہ کی موجودگی میں مجھے یہ ضرورت پیش نہ آئی کہ تمہیں مخاطب کروں تو تم مجھے کس طرح جواب دو گے؟ آپ قطعی مطمئن رہیں، رضیہ صرف وہی سن سکے گی جو میں اسے سنانا چاہوں گا۔ میرے اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو وہ نہ سن سکے گی۔ دوسری بات یہ کہ میں نے اب تک رضیہ کے ساتھ بہت محتاط رویہ رکھا ہے اور اسے یہ شبہ نہیں ہونے دیا کہ میں اور آپ دو الگ الگ وجود ہیں۔ اب تم اپنا سفر شروع کر سکتے ہو، میں نے حمزات سے کہا۔ اسی لمحے وہ تیزی سے فضا میں تیرتا ہوا ایک طرف نکل گیا۔ اب میں پوری طرح مطمئن تھا۔ حمزات کی دی ہوئی حیرت انگیز قوت بھی آزما چکا تھا۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ میں کبھی نہ جان سکتا اگر میرے پاس عجیب و غریب قوت نہ ہوتی۔ میں جب بھی آنکھیں بند کر کے کسی بھی جگہ کا تصور کرتا وہ جگہ میرے سامنے آ جاتی، فاصلے ختم ہو جاتے، اتنے کہ میں سب کچھ سن سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا، اور میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا وہ اتنا عجیب ہے کہ اگر یہ سب کچھ میرے ساتھ نہ گزرا ہوتا تو میں کبھی اس پر یقین نہ کرتا۔ تصور کی قوت نے مجھے پھر بدایوں پہنچا دیا۔ رضیہ اپنے گھر کے باورچی خانے میں برتن مانجتے مانجتے ایک دم چونک پڑی۔ تم میری آواز سن رہی ہو رضیہ؟ حمزات نے کہا۔ رضیہ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے متغیر ہوا، پھر وہ بہت آہستہ آواز میں کہنے لگی، اب تم دن میں بھی آنے لگے؟ کیوں، کیا تمہیں اس وقت آنا اچھا نہیں لگا؟ حمزات نے کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں، رضیہ جلدی سے سنبھل کر بولی، تم رات کو آتے تھے نا؟
اسی لمحے باورچی خانے کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ارے یہ تو کس سے باتیں کر رہی ہے؟ گھنٹہ بھر ہو گیا، ابھی تجھ سے ذرا سے برتن نہیں دھلے؟ یہ رضیہ کی ماں کی آواز تھی۔ دھو تو رہی ہوں امی، آخر برتن بھی ڈھیر سارے ہیں، رضیہ نے فوراً جواب دیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ زرینہ اپنی بیٹی سے سخت بیزار ہے۔ مجھے اس کی آواز پھر سنائی دی، جلدی سے برتن دھو لے، وہ حرامی پلہ رو رو کر سارے گھر کو سر پر اٹھائے ہوئے ہے، مجھ سے نہیں بہلتا۔ زرینہ کا اشارہ رضیہ کے بچے یا میرے بیٹے کی طرف تھا۔ حرامی پلہ، میری اپنی اولاد، میرا اپنا خون حرامی پلہ۔ مجھے زرینہ کا لہجہ ناگوار گزرا، لیکن اس میں زرینہ کا کیا قصور؟ رضیہ کا گناہ۔ وہ جن حالات کا شکار ہو گئی تھی، خود بھی اس سے بے خبر تھی۔ مگر اس زمانے میں کسی کنواری لڑکی کا ماں بننا اتنا بڑا گناہ تھا جس کا اس زمانے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رضیہ بھی ایک معزز گھرانے کی فرد تھی۔ یہی کیا کم تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کا گلا نہیں گھونٹ دیا، اسے گھر سے نہیں نکال دیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بدایوں میں اس وقت صرف یہی گھر ایسا نہیں تھا جس پر کنواری لڑکی ماں بن گئی ہو۔ اس کے علاوہ بھی کئی گھر تھے، کئی معزز خاندان تھے جن کی بیٹیاں میری ہوس کا نشانہ بن چکی تھیں۔ لوگوں کو یقین تھا کہ ان پراسرار اور عجیب حالات میں ان کی بیٹیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر یہ سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی اپنی تہذیب کے ان رشتوں کو کس طرح چھٹلا دیتے جو ان کے خون میں شامل تھے۔ حالات کچھ بھی رہے ہوں، لیکن اس سے بڑا گناہ ان کی نظر میں اور کوئی نہیں تھا۔ حالات کچھ بھی ہو کہ کوئی کنواری لڑکی ماں بن جائے، اس لیے ان لڑکیوں کے والدین نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی لڑکیوں کے ساتھ سخت رویہ رکھنے پر مجبور تھے۔ انہی میں سے ایک رضیہ تھی جس کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے۔ شاید اسے بھی اپنی ماں کا لہجہ ناگوار گزرا تھا۔ زرینہ واپس جا چکی تھی۔ باورچی خانے میں اس وقت حمزاد اور رضیہ تنہا تھے۔ میرا ذہن اس وقت اس معصوم وجود میں الجھا ہوا تھا جس کے باپ کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، رضیہ بھی نہیں۔ اور یہ بات کتنی عجیب تھی کہ ایک ماں بھی اپنے بیٹے کے باپ سے ناواقف تھی۔ میں نے تو رضیہ کو کچھ اور ہی بتایا تھا، ایک ایسی من گڑت کہانی جس پر آج کی لڑکیاں شاید یقین نہ کرتیں، مگر وہ دور اور تھا۔ اب سے 120 سال پہلے کا دور۔ اس وقت لڑکیاں بہت بھولی ہوتی تھیں۔ رضیہ کی حالت پر رحم کے سوا کچھ نہیں آ سکتا تھا۔ اس وقت ایک عجیب احساس جگا، ایک ایسا احساس جس نے اس سے پہلے کبھی میرے ذہن کو نہیں چھوا تھا۔ وہ بچہ میرا ہے، میرا اپنا خون۔ وہ اس وقت رضیہ کے بستر پر پڑا رو رہا تھا اور زرینہ پاس پڑی ہوئی چوکی پر بیٹھی چھالیاں کترنے میں مصروف تھی۔ کاش میں اپنے بچے کو ایک بار، صرف ایک بار گود میں اٹھا کر پیار کر سکتا، اسے سینے سے لگا سکتا۔ میرے خیالوں کی رو بہک گئی اور وہ سارا منظر میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے اس دن پہلی مرتبہ شدت سے اپنی بے بسی کا خیال آیا۔ آخر میں کن عجیب و غریب حالات سے دوچار ہوں، اور کیوں؟ میں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ میں تو بہت نیک تھا، کبھی میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، کبھی گناہ کا تصور نہیں کیا تھا، میں نے کبھی ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں کی تھی۔ پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ لیکن اب میرا یہ سب کچھ سوچنا فضول تھا۔ واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ میں نے یہ زندگی خود منتخب کی تھی، اور پھر میرے ساتھ جو کچھ ہوا، میں نے جو کچھ کیا، اس میں حالات کا بھی تو بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس خیال سے میرے ذہن کو کچھ سکون محسوس ہوا کہ مجھے خبر ہے کہ زندگی سے سبھی کو پیار ہے، کوئی بھی جانتے بوجھتے مرنا پسند نہیں کرتا۔ اگر مرتے وقت سبھی آدمی کو کوئی اس بات کا یقین دلا دے کہ وہ مرے گا نہیں، زندہ رہے گا، تو شاید وہ اس دھوکے میں کچھ دیر اور جی جائے۔ میری موت اور زندگی کا دار و مدار ایک جوان جسم تھا، ہاں اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ جب کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ موت سے بچ سکتا ہے، کوئی ایسی راہ موجود ہے، تو وہ یقیناً ایسی راہ کا انتخاب کرے گا۔ حمزاد مجھے بتا چکا تھا کہ بغیر جسم حاصل کیے میرا وجود ایسی راہ کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ بھلا اس بے کیف اور بے رنگ زندگی سے کیا حاصل؟ یہ تو موت سے بھی بدتر ہے۔ یہ خود غرضی ضرور ہے کہ آدمی خود زندہ رہنے کے لیے دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دے، لیکن یقین کرو کہ آدمی زیادہ خود غرض اور کمینہ ہے، اور مجھے یہ اعتراف کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ میں نے بھی اپنی زندگی کے لیے وہی سب کچھ کیا جو ایک انتہائی خود غرض اور کمینہ شخص کر سکتا ہے۔ ایک بے قصور جوان کے قتل پر ایک معصوم لڑکی کو اکسانا جرم نہیں تو اور کیا ہے؟ میں مجرم ہوں، میں گناہگار ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری سچی اور کڑوی باتیں سن کر تمہارے چہرے پر نفرت کے آثار دکھائی دینے لگے ہیں۔ ہاں میں اسی قابل ہوں
کہ مجھ سے نفرت کی جائے، نفرت جو مجھے دنیا نے دی، نفرت جو میں نے دنیا کو واپس کر دی، اور اب مرتے وقت میں خوش ہوں کہ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں۔ میں اپنی ساری محبتیں اور نفرتیں صرف کر چکا ہوں۔ میرے پاس اپنی سرگزشت سنانے کے لیے وقت بھی بہت کم ہے۔ موت میری طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ میں اس کے قدموں کی دھمک سن رہا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے ملے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنی تمام سرگزشت سنا دوں، تو سنو کہ یہ آواز تم پھر کبھی نہ سن سکو گے۔ وہ تمام دن اسی اضطراب اور اسی بے کلی میں گزرا۔ گناہ اور ثواب کی کشمکش نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ تصور کی بے پناہ پراسرار قوت نے مجھے پھر حقیقت کی دنیا میں دھکیل دیا۔ رات ہو چکی تھی اور رضیہ اپنے کمرے میں دودھ پلاتے پلاتے بچے کو تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے میں لالٹین کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رضیہ کی ماں زرینہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکی تھی۔ حویلی میں دور تک سناٹا پھیل گیا تھا۔ تم نے دیکھی میری زندگی، میں کتنے عذابوں میں سفر کر رہی ہوں، رضیہ نے کہا۔ ہاں، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تم بہت صبر کرنے والی لڑکی ہو۔ تم نے واقعی غیر معمولی برداشت کا ثبوت دیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے تمہیں اس جہنم میں دھکیلا ہے، مگر یقین کرو رضیہ، میں ہی تمہیں اس جہنم سے نکالوں گا۔ تم بہت جلد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان عذابوں سے چھوٹ جاؤ گی۔ بس ذرا صبر اور ہمت کی بات ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم نے میری محبت پر سب کچھ قربان کر دیا ہے، لیکن تمہیں یہ قربانی مہنگی نہیں پڑے گی۔ اچانک رضیہ کو کچھ خیال آ گیا۔ اس نے حمزاد کی بات کاٹ کر پوچھا، صبح ابو جان کہہ رہے تھے کہ شیخ کرامت کا سر لوگوں نے آسمان پر اڑتا ہوا دیکھا ہے۔ میں یہ بات تم سے پوچھنا بھول ہی گئی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس وقت تو تم میرے پاس سے گئے تھے۔ شاید تمہارے علم میں ہو کہ شیخ کرامت کا قتل کتنے پراسرار طریقے سے کیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ اس کا سر بھی نہ جانے کس طرح لاش سے غائب ہو گیا تھا۔ پولیس کو تلاش کرنے کے باوجود اس کا سر نہ مل سکا، اور نہ ہی قاتلوں کا کچھ سراغ ملا۔ یہ تمام باتیں مجھے اپنی پراسرار قوتوں سے معلوم ہوئی ہیں۔ میں تم سے خود اس مسئلے پر بات کرنے والا تھا۔ دراصل لوگ ابھی تک اس خوفناک واقعے کو نہیں بھولے ہیں۔ آج صبح جو سر لوگوں نے فضاؤں میں اڑتا دیکھا، وہ خود میرا سر تھا، جس پر انہیں شیخ کرامت کا دھوکہ ہوا، اس لیے کہ اس کے جسم سے بھی سر غائب ہو گیا تھا۔ جیسا کہ میں تمہیں ابھی بتا چکا ہوں، اس لیے اب میں نے دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو کر اپنا سر چھپا لیا ہے۔ اب کوئی میرا کٹا ہوا سر نہیں دیکھ سکے گا، یہاں تک کہ تم بھی نہیں، اور میری آواز بھی صرف تم ہی سن سکو گی، اور کوئی نہیں۔ یہ سارے انتظامات میں نے تمہاری اور اپنی حفاظت کے لیے کیے ہیں۔ تم خود سوچو کہ تمہاری دنیا کے ایک فانی شخص کا سر کس طرح فضا میں اڑ سکتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جبکہ اسے مرے ہوئے بھی عرصہ ہو چکا ہے۔ حمزاد نے رضیہ کو سمجھایا۔ رضیہ کے چہرے پر حمزاد کی باتیں سن کر کسی قدر اطمینان نظر آیا۔ وہ کہنے لگی، تم ٹھیک کہتے ہو، لوگوں کو یقیناً تمہارے سر پر شیخ کرامت کا دھوکہ ہوا ہے۔ اس رات دیر تک حمزاد رضیہ کو ہموار کرتا رہا۔ میں نے جب دیکھا کہ رضیہ اب سونے کی تیاری کر رہی ہے تو حمزاد کو مخاطب کیا، میں نے تمہاری اور رضیہ کی ساری گفتگو سن لی ہے، اب مجھے اطمینان ہے، لیکن اصل مسئلہ اب بھی بدستور باقی ہے۔ وہ کیا؟ حمزاد نے پوچھا۔ وہ یہ کہ رضیہ اور اختر کو کس طرح قریب کیا جائے۔ جب تک یہ دونوں قریب نہیں آئیں گے، ہمارا مقصد حل نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ بہرحال ہے، اس لیے کہ میری معلومات کے مطابق اختر کے والدین نے اس پر پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ رضیہ کے گھر نہیں جائے گا۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب رضیہ نے آپ کے بچے کو جنم دیا تھا۔ دونوں خاندان میں اس مسئلے پر کشیدگی ہے، یہاں تک کہ رضیہ کی ماں زرینہ کا آنا جانا بھی اپنے بھائی کے یہاں ختم ہو گیا ہے، اور یہ رشتہ بچپن سے طے تھا، مگر درمیان میں یہ تمام ہنگامہ ہونے کے سبب سارا معاملہ بگڑ گیا۔ خیر، کوئی ترکیب تو سوچنی ہی پڑے گی۔ حمزاد کے چہرے پر مجھے فکر کے آثار نظر آئے۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کسی طرح رضیہ ہی کو اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ کوئی راستہ نکالے؟ جب وہ اختر کے قتل پر آمادہ ہو گئی ہے تو یقیناً اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسی صورت ہوگی کہ وہ اختر سے مل سکے۔ میں نے کہا، ان حالات میں تو یہی ممکن ہے۔ ہمیں بہرحال رضیہ پر ہی بھروسہ کرنا پڑے گا، ورنہ اور کوئی تدبیر فی الحال سمجھ میں نہیں آتی۔ اس وقت تو رضیہ تقریباً سو چکی ہے۔ میں صبح اس مسئلے پر تفصیلی بات کروں گا۔ بہرحال آپ مطمئن رہیں، میں کوئی نہ کوئی ایسا راستہ پیدا کر ہی لوں گا۔ حمزاد نے مجھے یقین دلایا۔ دوسرے دن حمزاد نے رضیہ سے اس مسئلے پر بات کی۔ رضیہ نے کہا، میرا دل تو اس پر آمادہ نہیں،
کہ میں اختر سے ایک مرتبہ پھر عہد و پیما کروں، مگر تمہاری محبت نے مجھے ہر طرح مجبور کر دیا ہے۔ میں آج ہی کوشش کروں گی اس سے مل سکوں۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے رضیہ؟ میرے علم میں تو یہ ہے کہ تم لوگوں کا وہاں آنا جانا بھی بند ہے، حمزاد نے پوچھا۔ میں نے اسے ضرور بھلا دیا ہے، مگر وہ مجھے نہیں بھولا۔ رضیہ کی آواز میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ میں اس کا دکھ محسوس کر کے کانپ گیا۔ کیا رضیہ کے پاؤں ٹکمکا جائیں گے؟ کیا اس کے دل میں اب بھی اختر کی محبت زندہ ہے؟ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو بہت غلط ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات میرے لیے بہت خطرناک ہے۔ رضیہ کو مجھ سے محبت ہے یا اختر سے؟ جس بات کو میں نے محسوس کیا، تقریباً وہی بات حمزاد نے بھی محسوس کی۔ حمزاد نے رضیہ سے پوچھا، رضیہ، مجھے تمہارے لہجے کے دکھ نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، اسی لیے میں تمہارا یہ جملہ سن کر اتنی دیر خاموش رہا۔ کیا تمہارے دل میں اب بھی اختر کی محبت کی کوئی چنگاری روشن ہے؟ یہ میں طنز نہیں کر رہا۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ میں تمہاری راہ میں دیوار بننا چاہتا ہوں، بلکہ میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت صبر آزما تھا، اس لیے کہ رضیہ کے جواب پر میری آئندہ زندگی کا انحصار تھا۔ میں دم سادھے سب کچھ دیکھتا اور سنتا رہا، ہر چند کہ میں اس وقت رضیہ اور حمزاد سے میلوں دور ایک اجاڑ خانقاہ میں تھا، مگر میرے سامنے کچھ اس طرح تھا جیسے میں کوئی فلم دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ اس زمانے میں فلم کا تصور بھی نہیں تھا، مگر آج کے زمانے میں یہ بات سمجھنا کچھ ایسا دشوار نہیں ہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ لوگ فلم کے کرداروں سے بات نہیں کر سکتے، اور میں حمزاد سے بات بھی کر سکتا تھا۔ یہ بات میں نے تمہیں اتنی تفصیل سے اس لیے سمجھائی ہے کہ تم میری سرگزشت سن کر الجھن کا شکار نہ ہو جاؤ۔ یوں سمجھ لو کہ میں رضیہ اور حمزاد کے پاس ایک طرح سے موجود بھی تھا اور نہیں بھی تھا۔ موجود اس طرح کہ جب میں چاہتا حمزاد سے ہم کلام ہو سکتا تھا، اور غائب اس طرح کہ مادی طور پر اس سے میلوں دور تھا، لیکن اتنے فاصلے کے باوجود بھی میں اس کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ اس دن بھی جب حمزاد نے رضیہ سے وہ سوال کیا جس نے مجھے بے چین کر دیا، میں حمزاد کے اتنا ہی قریب تھا جتنے تم مجھ سے۔ اس لیے جب حمزاد کی نظریں مجھ سے ٹکرائیں تو وہ کچھ اور فکر مند ہو گیا۔ اسے احساس تھا کہ اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ رضیہ حمزاد کی بات سن کر کچھ دیر خاموش رہی، پھر ٹھنڈی سانس بھر کے کہنے لگی، تم نے مجھے غلط سمجھا، لیکن مجھے اس کا کوئی ملال نہیں، اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ مرد کی فطرت میں شک کرنا شامل ہے۔ میرا مطلب اس جملے سے کچھ اور تھا۔ میں تمہیں کچھ اور بات بتانے والی تھی جسے تم نے سننے سے پہلے ہی مجھ پر شک ظاہر کر دیا۔ مگر نہیں، یہ بات ہرگز نہیں، حمزاد نے جلدی سے کہا، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتا۔ اداسی تو میرا مقدر بن چکی ہے، رضیہ بولی، اور میں تمہارا مقدر بدل دینا چاہتا ہوں۔ کون جانے کیا ہو، بہرحال جو بھی ہو، لیکن ایک بات میں تمہیں ضرور بتا دینا چاہتی ہوں۔ عورت ایک مرتبہ خود کو کسی کی باہوں کی سپرد کر دیتی ہے تو پھر وہ نہیں بدلتی۔ عورت کی سب سے بڑی دولت اس کی عصمت ہے، عصمت جسے میں تمہارے سپرد کر چکی ہوں۔ اب میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی، چاہوں بھی تو نہیں۔ کاش تم نے میرے اندر جھانکنے کی کوشش کی ہوتی، پھر ممکن تھا کہ تم مجھ سے یہ سوال نہ کرتے۔ رضیہ، اگر میری اس بات سے تمہارے دل کو دکھ پہنچا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا۔ مجھے تمہاری محبت پر بھروسہ ہے، مجھے تم پر پورا اعتماد ہے، اور اسی اعتماد اور بھروسے پر میں نے تم سے اپنی زندگی کی بھیک مانگی ہے۔ تلخیوں کو بھول جاؤ اور بس اتنا یاد رکھو کہ بہت جلد ہم ایک نئی دنیا کے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ وہ دنیا ہماری اپنی ہوگی، محبت کی دنیا، مسرتوں اور حسین خوابوں کی دنیا، جہاں موت نہیں، زندگی ہی زندگی ہے۔ میں نے دیکھا کہ حمزاد کی باتیں رضیہ کے دل پر اثر کر رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے غائب ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کتنے حسین ہیں یہ خواب۔ یہ خواب حقیقت بھی بن سکتے ہیں، بشرطیہ کہ تم ہمت سے کام لو۔ حمزاد نے مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا، ہاں، میں تم سے وعدہ کر چکی ہوں، اور تم دیکھو گے کہ تمہاری رضیہ تمہارے لیے کیا کر سکتی ہے۔ پھر کچھ لمحے خاموش رہ کر کہنے لگی، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں نے اختر کو ضرور بھلا دیا ہے، مگر وہ مجھے نہیں بھولا۔ اس کا ثبوت تمہیں بھی بہت جلد مل جائے گا۔ تم حویلی کے پچھواڑے میں ہمارا باغ تو دیکھ ہی چکے ہو۔ ہاں، میں نے دیکھا ہے، حمزاد نے جواب دیا، بہت خوبصورت ہے۔ یہ باغ برابر والی حویلی تک پھیلا ہوا ہے۔ تم جانتے ہو برابر والی حویلی میں کون رہتا ہے؟ ہاں، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ تم ٹھیک سوچ رہی ہو۔ حمزاد نے رضیہ کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن ابھی تم نے میری پوری بات نہیں سنی۔
ہمارے ماموں برابر والی حویلی میں رہتے ہیں۔ ہمارے گھر آنے جانے کے لیے ماموں نے اختر پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس بات کو تقریباً 2 مہینے ہوئے ہیں، لیکن ان 2 مہینوں میں شاید کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ اختر نے مجھے اور میں نے اختر کو نہ دیکھا ہو۔ وہ روز شام کو باغ میں آ جاتا ہے اور گھنٹوں اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ میں اسے کھڑکی میں کب نظر آؤں گی۔ اس بات سے صرف میں ہی واقف ہوں۔ وہ ٹک ٹکی باندھے کھڑکی کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں اسے دیکھ کر کھڑکی بند کر دیتی ہوں۔ وہ دن کبھی نہیں بھول سکتی جب پہلی مرتبہ میں نے ایسا کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فاصلے کے باوجود میں نے اس کے رخساروں پر آنسو بہتے ہوئے دیکھے تھے، لیکن میں اسے بھول جانا چاہتی تھی اور میں نے بھلا دیا ہے، مگر وہ اب بھی ہر شام اسی طرح پابندی سے باغ میں آتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ میں جانتے بوجھتے کھڑکی کی طرف جانے سے گریز کرتی ہوں۔ رضیہ کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے میرے اندر چھپا ہوا انسان جاگ اٹھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک معصوم اور بے گناہ محبت کا گلا گھونٹنے چلے ہو؟ تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ لیکن میں نے اپنے اندر چھپے ہوئے اس انسان کی آواز کو یہ کہہ کر دبا دیا کہ مجھے زندگی چاہیے، جس طرح دوسروں کو جینے کا حق ہے مجھے بھی ہے، اور میرے اندر کا انسان خاموش ہو گیا۔ اسی شام میں نے دیکھا رضیہ اپنی حویلی کی کھڑکی میں کھڑی ہوئی اختر کو کچھ اشارے کر رہی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ یہ رضیہ تو نہیں ہو سکتی۔ میں سوچ رہا تھا، کیا انسان اتنی جلدی بدل جاتا ہے؟ کیا محبت میں اتنا بڑا دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے؟ سب کچھ جھوٹ ہے، سب کچھ فریب ہے۔ عورت کا یہ روپ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ مجھے اس وقت رضیہ بالکل بدلی ہوئی نظر آئی، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ وہ سب کچھ میرے ایما پر کر رہی ہے، میری محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اختر کو فریب دے رہی ہے۔ مجھے رضیہ کا عمل نہ معلوم کیوں اچھا نہیں لگا۔ نہ جانے اس وقت چہرے سے وہ بھولپن اور معصومیت کہاں غائب ہو گئی تھی جس پر میں جان چھڑکتا تھا۔ مجھے رضیہ فریبی اور عیار لڑکی نظر آ رہی تھی، میری ہی طرح خود غرض اور قابل نفرت۔ 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ رضیہ کی حویلی کا باغ اختر کی گرم سانسوں سے مہکنے لگا۔ رضیہ اب اپنی حویلی کے پچھلے دروازے سے رات گئے نکلتی اور اختر کی باہوں میں سمٹ جاتی۔ کتنا فریب تھا ان جملوں میں، کتنا زہر چھپا تھا ان لفظوں میں جو سرگوشیاں بن کر ہوا کے دوش پر بکھر جاتے تھے۔ اختر تم میری زندگی ہو، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ بھول جاؤ جو کچھ ہوا، سب کچھ بھول جاؤ۔ میں بھی بھول جانا چاہتی ہوں، میں تو تمہاری آغوش میں آ کر خود کو بھی بھول جانا چاہتی ہوں۔ تم تو جانتے ہی ہو جو کچھ ہوا اس میں میں بے قصور ہوں۔ میری خطا اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ میں زندگی سے مایوس ہو گئی تھی۔ میں اپنے آپ کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی تھی، مگر اس عرصے میں نے تمہارے عشق کی صداقت کو پرکھ لیا ہے۔ تم سچے ہو، تمہارا عشق سچا ہے۔ اب ہم نے ایک دوسرے کو سمجھ لیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو پا لیا ہے۔ اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ بولو اختر، کیا ساری دنیا کی طرح تم بھی مجھے ٹھکرا دو گے؟ اپنی آنے والی موت سے بے خبر معصوم اختر ان زہر بھرے جملوں کا جواب کانپتی ہوئی آواز میں دیتا۔ تم جیسی ہو، جو کچھ ہو، میری ہو، ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے۔ عہد و پیما کے یہ سلسلے طویل سے طویل ہوتے جاتے تھے، اور جب رات اپنا سفر ختم کرنے لگی تو وہ دونوں کسی تازہ محبت کی خوشبو سے سرشار ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے۔ کبھی کبھی تو مجھے شک گزرتا کہ رضیہ واقعی اختر کے قرب کی گرمی سے پگھل گئی ہے، اس لیے کہ مجھے جھوٹے اور سچے لہجوں کی اس وقت اتنی تمیز نہیں تھی جتنی اب ہے۔ ایک ہی ہفتے میں رضیہ نے اختر کو پوری طرح اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ اسی دوران رضیہ کی ماں زرینہ کو بھی رضیہ پر کچھ شک ہونے لگا، اور جب ایک رات اس نے اپنے شک کو یقین میں بدل لیا تو اس کے بجائے کہ وہ رضیہ پر برہم ہوتی، اس کے چہرے پر ایک طرح کا سکون اور اطمینان سا نظر آنے لگا۔ آخر ایک دن اس نے دبے دبے لفظوں میں رضیہ سے پوچھ ہی لیا، کیوں نہیں؟ اگر میں بڑے بھیا سے تیرے لیے بات کروں تو اب تجھے کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ رضیہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کے بعد بات کچھ اور آگے بڑھی۔ رضیہ نے اپنے شوہر مرزا قدیر بیگ سے بات کی اور ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ بھی بتا دیا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہیں۔ اب مسئلہ صرف اختر کے باپ جمشید علی کا تھا، وہ اس رشتے پر آمادہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس خدشے کا اظہار قدیر بیگ نے اپنی بیگم سے بھی کیا۔ زرینہ نے جواب دیا، اختر میری مانگ ہے، بچپن سے یہ رشتہ طے تھا، بڑے بھیا منع کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ تو رضیہ کی وجہ سے میں چپ رہی، کیونکہ وہ پہلے تو شادی کے نام ہی سے بدکتی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ اچھا ہے اگر گھر کی عزت گھر ہی میں رہ جائے، اور پھر کوئی ہماری رضیہ ہی کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوا ہے۔
दूसरे घरों की बेटियों की इज्जत भी कौन सी महफूज रह गई है? इसमें बेचारी लड़कियों का क्या कसूर है? कदीर बेग ने भी इस बात में सर हिला दिया और कुछ सोचने लगे। अब अपना ये सोचना छोड़ो, मैं तो जाके अभी भैया से बात कर लेती हूँ। आखिर तुम्हारे भी बड़े हैं, तुम भी उनसे मुआफ़ी मांग लोगे तो कौन सा इज्जत चली जाएगी? सारी जिंदगी का मामला है, कब तक लड़की को घर में बिठाए रखेंगे? फिर कोई दूसरा लड़का मिलना भी मुश्किल है। आखिर कौन कबूल करेगा ऐसी लड़की को जिसके एक बच्चा भी हो? तुम ठीक कहती हो, मैं भाई साहब से मुआफ़ी मांग लूँगा। हालांकि पहल उन्हीं की तरफ से हुई थी, उन्होंने ही हमारे घर आना जाना बंद कर दिया था और अख्तर पर भी पाबंदी लगा दी थी। तुम ये तो सोचते हो, मगर ये नहीं सोचते कि उस जमाने में हालत क्या थी। तमाम दुनिया थू थू कर रही थी। रजिया का लड़का हुआ था, आखिर उनकी भी तो बदनामी हुई थी कि नहीं? जरीना ने कहा। हाँ, ये बात तो है। अब मामला खासा पक चुका था। हमजाद की भी यही राय थी कि जल्द से जल्द वो सब कुछ हो जाना चाहिए जिसके लिए ये सब बखेड़ा किया गया था, क्योंकि अख्तर और रसिया की शादी से ना तो मुझे दिलचस्पी थी और ना खुद रसिया को। हमारा मकसद तो अख्तर को एतमाद में लेना था और वो मकसद बड़ी हद तक पूरा हो चुका था। इससे पहले कि रजिया के वालिदैन बात आगे बढ़ाएं और दोबारा तमाम मामला तय पा जाएं, हमजाद ने कहा कि मुझे अपना काम कर गुजरना था। शादी होना तो खैर दूसरी बात है, मैं तो ये भी नहीं चाहता था कि रजिया की शादी की बात भी तय हो, इसलिए कि इस सूरत में रजिया और अख्तर का मिलना बंद हो जाता। हमजाद भी नई से नई सोचता था। जिस जमाने में रजिया और अख्तर की मुलाकातें जारी थीं, उसने रजिया के या मेरे बेटे के लिए वो इलाज तजवीज़ कर दिया था कि सारी रात बड़े सुकून से गुजर जाती और वो एक मर्तबा भी ना उठता, रात भर अफयून के नशे में पड़ा रहता। ये तरकीब उसने इसलिए निकाली थी कि रजिया सुकून के साथ अख्तर को वक्त दे सके। आज भी उसने रजिया को अफयून की गोली देते हुए कहा, लो, ये नन्हे को खिला दो, अख्तर के आने का वक्त हो रहा है। रजिया ने बच्चे को गोद में उठाया और कड़वी गोली उसके मुंह में रखकर उसे दूध पिलाने बैठ गई ताकि उसे तलखी कुछ कम महसूस हो। बच्चा कुछ देर में सो गया। आज रात अख्तर के पास जाने से पहले हमजाद ने रजिया से कहा, मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त करीब आ गया है जब तुम्हें अपनी मोहब्बत और हिम्मत दोनों का सबूत देना है। मैं समझी नहीं। रजिया ने आवाज़ की सम देखा। मैं तुमसे बात नहीं छुपाना चाहता कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी शादी के लिए राह हमवार कर रहे हैं। इसके बाद हमजाद ने जरीना और कदीर बेग के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से उसे आगाह कर दिया। ये बात किसी हद तक मेरे इल्म में भी थी, इसलिए कि उसने भी ढके छुपे लफ्ज़ों में मेरी रजामंदी चाहिए थी, मगर मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। और जवाब भी क्या देती? तुमने जवाब न देकर अच्छा ही किया। तुम्हारा इकरार या इनकार दोनों ही मुसीबत होते। अब तो बात गोलमोल है, मगर मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि तुम्हारी अम्मी भी अब इस बात से आगाह हो चुकी हैं कि तुम अख्तर से मिलती हो। वो एक रात तुम्हें और अख्तर को बाग में छुप कर देख चुकी थी। हमजाद ने रजिया को सब कुछ साफ साफ बता दिया। क्या? रजिया उछल पड़ी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बताने से फ़ायदा भी क्या था? वो इस बात से खुश हैं कि उनके सर से एक बोझ उतर जाएगा, और तुम वैसे भी अख्तर से मंसूब थीं। आखिर इसमें हरज ही क्या था? शायद यही सब कुछ सोचकर उन्होंने तुम्हें आज़ाद छोड़ दिया कि तुम्हें और अख्तर को ज़्यादा से ज़्यादा करीब होने का मौका दिया जाए। लेकिन अब? रजिया कुछ कहते कहते रुक गई, क्योंकि उस वक्त खिड़की के पास एक साया सा लहराया था। वो आ गया। रजिया ने सरगोशी की और जल्दी से उठकर दबे पांव कमरे से निकल गई। रजिया आखिर अब क्या चाहती है? अब अगर देर हुई तो मामला बिगड़ने का खतरा है। मैंने हमजाद को मुखातिब किया। आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है, आज उससे यही बात करने वाला था। आज दिन ही में जरीना अपने भाई जमशेद अली से मिलकर आई है। जरीना की मिन्नत समाजत पर वो कुछ नीम राजी हो गए हैं, इसलिए बेहतर सूरत यही है कि एक ही दिन में रजिया के हाथों अख्तर का कत्ल हो जाए, वरना ये रातें फिर कभी लौट कर नहीं आएंगी। अभी मेरे लिए और बहुत से मसले हैं जिनसे कबल अज वक्त आपको आगाह कर देना चाहता हूँ। वो क्या? मैंने दरियाफ्त किया। अख्तर के कत्ल के बाद भी मामला फौरन ही निमट नहीं जाएगा। हमजाद ने कुछ सोचते हुए कहा। यानी? मैं समझा नहीं। आपके सर के साथ उसका जिस्म जोड़ने के बाद आपको पूरी तरह हवास में आने के लिए कम से कम 21 दिन लगेंगे, और ये 21 दिन आपके लिए और ख़ुद मेरे लिए भी बड़े सब्र आजमा और अज़ाबनाक होंगे। मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। उन 21 दिनों में मैं भी पूरी तरह मुअत्तल होकर रह जाऊंगा। मुझे आपकी और अपनी तकमील के लिए ये दिन दुनिया की नज़रों से पूरी तरह छुप कर गुजारने होंगे। साथ साथ अपनी हिफाजत का भी पहले ही से इंतज़ाम करना पड़ेगा।
تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ حمزاد کی بات سن کر مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ آخر یہ 21 دن کس طرح گزریں گے؟ میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری تمام قوتیں سلب ہو جائیں گی؟ تقریباً، حمزاد نے کہا۔ میرے لیے ضروری ہوگا کہ نئے جسم سے رب پیدا کروں۔ اس میں بے انتہا تکلیف کا سامنا مجھے بھی کرنا ہوگا اور آپ کو بھی۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی کہیں آنے جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ کیا مجھ سے یہ قوت بھی چھین لی جائے گی جو مجھے اس وقت حاصل ہے؟ میری مراد تصور کی قوت سے ہے۔ میں نے گھبرا کر حمزاد سے پوچھا۔ نہیں، صرف یہی قوت مجھ میں اور آپ میں برقرار رہ جائے گی۔ باقی تمام قوتیں اس 21 دن کے عرصے میں مفلوج ہو جائیں گی، حمزاد نے جواب دیا۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ اختر کے قتل ہوتے ہی تم اس کے جسم کے ساتھ میرا سر جوڑ دو گے، لیکن اختر کو حویلی کے باغ میں قتل کیا گیا تو ہر حال میں 21 دن وہیں گزارنے ہوں گے، اور یہ میرے خیال میں بہت خطرناک ہوگا۔ وہاں تو ہم ہر طرح غیر محفوظ ہوں گے۔ ہوگا یہ کہ میں اختر کے جسم کے ساتھ آپ کا سر جڑتے ہی آپ کو فوراً خانقاہ کی پناہ میں لے لوں گا، پھر 21 دن تک ہم اس خانقاہ میں رہیں گے، حمزاد نے بتایا۔ اور رضیہ کا کیا ہوگا؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے اس امتحان میں، لیکن معلوم نہیں کیوں کبھی کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں رضیہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہ کر رہی ہو۔ تم نے کبھی اختر اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی ہے؟ میں نے حمزاد سے پوچھا۔ کئی بار سنی ہے، مگر جہاں تک میرا علم مجھے بتاتا ہے وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے، اور یہ سب کچھ وہ آپ ہی کے لیے کر رہی ہے، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ اختر کے قتل پر آمادہ ہی نہ ہوتی، حمزاد نے کہا۔ تمہارے علم پر مجھے کوئی شک نہیں، لیکن میں خود بھی یہ نہیں سمجھ سکتا میرے ذہن میں ایسے ایسے خیالات کیوں آتے ہیں۔ جب میں اسے اختر کے ساتھ دیکھتا ہوں تو وہ مجھے پتلی پتلی سی لگتی ہے، جیسے وہ رضیہ نہ ہو، کوئی اور لڑکی ہو۔ پھر یہ کہ جو لڑکی ایک مرد سے بے وفائی کر سکتی ہے، اسے جھوٹی محبت جتا سکتی ہے، وہ کسی دوسرے کے ساتھ کس طرح وفادار ہو سکتی ہے؟ آپ کا یہ سب کچھ کہنا بجا ہے، مگر آپ ہی نے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ آپ ہی کے بچے کی ماں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اسے ناپسند کرتے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اس بات پر مجبور تو بہرحال نہیں ہے کہ آپ بھی اس کے وفادار ہیں۔ آپ ایک خاص مقصد کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ مقصد پورا ہو جانے کے بعد آپ اپنی مرضی کے مختار ہیں۔ رضیہ کا چکر میرے ساتھ کچھ عجیب ہے، کبھی مجھے اس پر رحم آتا ہے، کبھی سخت نفرت محسوس ہوتی ہے۔ اس کا کردار میرے لیے ایک معمہ بن گیا ہے۔ تم خود سن لو، وہ اس وقت اختر سے کیا باتیں کر رہی ہے۔ کتنا عجیب ہے یہ سب۔ کل جسے وہ موت کے گھاٹ اتارنے والی ہے، آج اس کے گلے کا ہار بنی ہوئی ہے۔ حمزاد سے یہ کہہ کر میں نے رضیہ کی حویلی کے باغ کا تصور کیا، اور بہت جلد ایک کنج میں وہ دونوں مجھے مل گئے۔ رضیہ اختر کے زانوں پر سر رکھے نرم زمین پر لیٹی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا، جسے کبھی کبھی وہ شوخی سے اختر کے گالوں پر مارتی۔ وہ اس وقت اختر سے کہہ رہی تھی، ہماری تمہاری محبتوں کے رازدار یہ گلاب ہیں، یہ گھنے پیڑوں کے سائے میں یہ کنج، یہ حسین راتیں ہیں۔ اور اختر نے رضیہ کی بات کاٹ کر کہا، اور میرا دوست، میرا خوار عابد ہے۔ رضیہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ عابد کون ہے؟ عابد کو بھول گئی؟ ہاں، تمہیں بھول ہی جانا چاہیے، تم تو مجھے بھی بھول گئی تھی، اختر نے بجھے بجھے لہجے میں کہا۔ یہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی اکھڑی اکھڑی باتیں کر رہے ہو؟ اب اتنے دنوں کی بات مجھے کیا یاد رہ جاتی؟ عابد وہی تو ہے نا، دبلا پتلا سا، تمہارا دوست، جسے دیکھ کر مجھے اکثر ہنسی روکنا دو بھر ہو جاتی تھی، اور تم ناراض بھی ہو جاتے تھے۔ وہ تو بہت پہلے کسی اور شہر چلا گیا تھا۔ ہاں وہی، آج رات ہی آیا ہے، میرے پاس ٹھہرا ہے۔ اب وہ پتلا دبلا نہیں رہا، اور اس کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ کل رات اسی کے مشورے پر عمل کر کے میں نے ہمت کی اور امی جان سے صاف صاف سب کچھ کہہ دیا کہ مجھے دنیا والوں کی کوئی پرواہ نہیں، جو چاہیں کہیں، میں اگر شادی کروں گا تو رضیہ سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ سچ؟ رضیہ نے خوش ہو کر کہا۔ کیا کہا تمہاری امی نے؟ کہتی کیا، فی الحال تو چپ ہو گئی۔ بہرحال میں انہیں راضی کر ہی لوں گا، بس ذرا ابا جان کا معاملہ ہے۔ اگر وہ نہ مانے؟ میں ہر قیمت پر تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ ابا جی کو راضی کرنا تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ کیا تم واقعی مجھے اتنا ہی چاہتے ہو کہ اپنی جان کی بازی لگا سکتے ہو؟ ہاں رضیہ، میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ اختر کا لہجہ جذبات سے بوجھل تھا۔
میں اس کے بعد ان کی گفتگو سننے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ جو اپنی محبوبہ کے لیے جان تک دینے کو تیار تھا، اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ وہ اپنی موت سے بے خبر بڑے سکون کے ساتھ آنے والے اچھے دنوں کے خواب دیکھ رہا ہوگا۔ کتنا بھولا اور معصوم سا ہے یہ نوجوان، آنے والے دن سے بے خبر خود اپنی موت سے کھیل رہا ہے، لیکن مجھے اس پر رحم کیوں آ رہا ہے؟ میں سوچتا رہا، اور یہی سوچتے سوچتے مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ میں نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ رضیہ کے باغ میں اختر کی جگہ میں ہوں، اپنے پورے وجود کے ساتھ، اور رضیہ میرے زانوں پر اسی طرح سر رکھے نرم زمین پر لیٹی ہے جیسے اختر کے ساتھ لیٹی تھی۔ پھر اچانک وہ اٹھ بیٹھی۔ رفتہ رفتہ رضیہ کا چہرہ خوفناک حد تک ڈراؤنا ہو گیا۔ اس کے دانت باہر کی طرف لٹک آئے اور منہ سے رال بہنے لگی۔ اس کے بعد اس نے ایک دم اپنے دانت میرے نرخرے میں گاڑ دیے۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولنے کے باوجود بھی مجھے بہت دیر تک ایسا ہی محسوس ہوتا رہا جیسے میں خواب ہی کے عالم میں ہوں۔ آنکھیں کہتی جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں حقیقت ہے، لیکن ذہن اسے خواب ہی سمجھنے پر آمادہ تھا۔ کچھ دیر بعد نیند نے پھر مجھ پر یلغار کر دی اور میں سو گیا۔ دوسری صبح آنکھ کھولی تو حمزاد موجود نہیں تھا۔ میں اپنی خاص قوت کو بروئے کار لایا اور آج خلاف معمول رضیہ کی حویلی کے بجائے اپنی حویلی کا تصور کیا۔ حویلی میرے سامنے تھی، مگر نہیں، مجھے خیال گزرا کہ یہ میری حویلی تو نہیں ہے، کہیں میرا تصور مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے۔ پھر میرا تصور اس حویلی کے ایک ایک کمرے، ایک ایک دالان اور ایک ایک دریچے سے گزرا۔ ویران اجاڑ حویلی، عجیب ہیبت ناک، قالینوں پر منو گرد، دالانوں میں ڈھیروں کوڑے کے ڈھیر۔ حویلی کیا سے کیا ہو گئی اتنے سے دن میں سوچ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا۔ میرا تصور اپنی حویلی سے بھٹکتا ہوا بدائیوں کے گلی کوچوں میں آ گیا۔ لوگ اسی طرح ہیں، سب کچھ وہی ہے، وہی چہرے، وہی راستے، وہی اپنے، وہی بیگانے۔ بدلا تو صرف میں۔ بچھڑنے والوں کو لوگ کتنی جلدی بھول جاتے ہیں۔ کسی لب پر میرا ذکر نہیں، کہیں میرا چرچا نہیں۔ کیا یہ سب لوگ وہی ہیں؟ کیا میں اتنا ہی بے وقت تھا، اسی قابل تھا کہ بھلا دیا جاؤں؟ میرا تصور نہ جانے کب تک انہی آشنا اجنبی راستوں سے گزرتا رہا اور میں اس وقت چونکا جب میں نے بالکل سامنے رضیہ کی حویلی دیکھی۔ میرا تصور رضیہ تک پہنچنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ وہ میرے سامنے تھی، شاید ابھی کچھ دیر پہلے نہا چکی تھی، بالکل کسی تازہ کھلے ہوئے چمیلی کے پھولوں کی طرح لگ رہی تھی۔ سفید چمبا اور غرارے میں اسے میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ کالے کالے لمبے بال شانوں پر دونوں طرف بکھرے ہوئے تھے، جنہیں وہ ہاتھوں سے چھٹک رہی تھی، اور اس کا بچہ اس وقت خلاف معمول قلقاریاں مار رہا تھا۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ رضیہ کے الفاظ اس کے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گئے۔ اس کی ماں زرینہ اچانک ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آتے ہی کہنے لگی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تو ہمیشہ اکیلے میں کس سے باتیں کرتی ہے؟ یا تو پاگل ہے یا میں نے کئی بار تجھے اس طرح بہکی بہکی باتیں کرتے سنا ہے۔ رضیہ جلدی سے کہنے لگی، کچھ بھی تو نہیں امی، میں تو مننے سے باتیں کر رہی تھی۔ آپ تو بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں۔ یہ بات نہیں بیٹی، اب تو پرائے گھر کی ہونے والی ہے۔ میں آج بات کر کے آئی ہوں، وہاں اگر تو نے اس طرح کی حرکتیں کی تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ تو ویسے ہی بدنام ہے، میں نہیں چاہتی لوگ تیرے جنم پر تھوکیں، مجھے برا بھلا کہیں۔ زرینہ کی بات سن کر رضیہ کے ساتھ ساتھ میرے اور حمزاد کے کان بھی کھڑے ہو گئے، جو اس وقت کمرے ہی میں موجود تھا اور غالباً تصور سے وہاں پہنچنے سے پہلے رضیہ سے کچھ بات کر رہا تھا، جس کا جواب رضیہ نے دینا چاہا ہوگا کہ اچانک زرینہ آ گئی اور بات ادھوری رہ گئی۔ امی کیا بات کر کے آئی ہیں آپ، اور کس سے؟ رضیہ نے پوچھا۔ ارے اور کس سے بات کر کے آتی، تیرے ماموں کو منع کر آئی ہوں، اور آج دوپہر کے بعد تو تیرے ابا بھی میرے ساتھ گئے تھے۔ دیکھ اب ایک بات کان کھول کر سن لے، میں جلد سے جلد تیرے ہاتھ پیلے کر دینے والی ہوں۔ اب اختر سے ملنا جلنا قطعی بند۔ مگر امی میں تو ان سے کبھی ملتی بھی۔ بس رہنے دے، میں بھی تیری ماں ہوں، جو کہہ دیا ہے اس پر عمل کرنا۔ دیکھ بیٹی، اسی میں عزت ہے، وقار ہے۔ ہم لوگ کوئی ایرے غیر خاندان کے تو ہیں نہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی تھی جب وہ بلا تیرے پیچھے پڑ گئی اور اللہ واسطے اتنی بدنامی مل گئی۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، وقت کے ساتھ ساتھ لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں، زرینہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ادھر زرینہ کمرے سے نکلی، ادھر میں نے فوراً حمزاد کو مخاطب کیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تمام بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیجیے،
اس لیے کہ آج اختر کی زندگی کا آخری دن ہے۔ حمزات نے کہا۔ تم کہاں چلے گئے؟ میری آواز سن رہے ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ رضیہ کی آواز تھی، جو میرے اور حمزات کے درمیان ہونے والی گفتگو سننے کی اہل نہیں تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید حمزات کہیں جا چکا ہے۔ میں نے حمزات سے کہا، پہلے رضیہ سے بات کر لو، پھر میں بات کروں گا۔ ہاں، کیا بات ہے بولو، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ حمزات نے رضیہ کو مخاطب کیا۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری باتیں سن کر میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں یہ سب کچھ کیسے کروں گی؟ اگر میرے ہاتھ کانپ گئے تو؟ یا اختر نے میرے ہاتھ سے خنجر چھین لیا تو کیا ہوگا؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ میں نے دیکھا کہ بات کرتے کرتے رضیہ کی سانس پھول گئی۔ وہ بری طرح خوفزدہ معلوم ہو رہی تھی۔ میں تمہارے بالکل قریب رہوں گا۔ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم اچانک اس پر حملہ نہیں کر پاؤ گی تو اس کا بھی انتظام میں کر دوں گا۔ اختر مرنے سے پہلے ذرا بھی جد و جہد نہ کر سکے گا۔ تم اسے پھول تو سنگھا ہی سکتی ہو نا؟ حمزات نے پوچھا۔ ہاں ہاں، پھر؟ رضیہ جلدی سے بولی۔ بس پھر ٹھیک ہے، جب تم آج رات اختر کے ساتھ باغ میں جاؤ گی اور وہ پوری طرح بے خبر ہوگا اور میں دیکھوں گا کہ یہ موقع غنیمت ہے، تو میں تم سے کہوں گا کہ اب پھول سنگھا دو۔ تم تو واقف ہی ہو کہ میری آواز صرف تم ہی سن سکتی ہو اور کوئی نہیں۔ پھول اور خنجر تمہیں پچھلی کھڑکی کے دائیں ہاتھ والے کنج میں پتوں کے نیچے چھپے ہوئے مل جائیں گے۔ بس تمہیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اختر کو اسی کنج میں لے جانا ہے۔ احتیاطاً کچھ دیر بعد تم باغ میں جا کر وہ کنج دیکھ آنا کہ وہاں خنجر اور پھول کس جگہ رکھے ہیں، تاکہ تمہیں عین وقت پر پریشانی نہ ہو۔ ویسے میں تمہارے پاس موجود ہی رہوں گا۔ ہاں، یہ بتاؤ کہ ایسا تو نہیں کہ آج رات وہ نہ آئے؟ وہ ضرور آئے گا، رضیہ نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ اچھا، میں ابھی آیا۔ رضیہ سے یہ کہہ کر حمزات مجھ سے مخاطب ہوا۔ کہیے، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟